नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, एक नया सबक लेकर हाजिर हैं। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं तर्जुमा तफसीर चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन कराम, आज हमारा सबक सूरत आले इमरान के रुकू नंबर 14 की आयत नंबर 135 से 143 तक है। आज इन आयात का हम मुतालिया करेंगे, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला एक इंतहाई खूबसूरत नसीहत फरमाते हैं कि जब इंसान से गुनाह हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ रजू करे, तौबा करे, अपनी गलती पर इसरार न करे। ये आयत हमें उम्मीद का पैगाम देती है कि अल्लाह की रहमत और उन लोगों के लिए वसी है अल्लाह की रहमत उन लोगों के लिए वसी है जो गुनाह के बाद नदामत के साथ पलटते हैं। तो आइए इन आयात को समझने की कोशिश करें ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में सच्ची तौबा और इस्लाह का रास्ता अपना सकें। शुरू करते हैं सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू, और वो लोग जब करें फ़ाहिशतन, कोई भी गुनाह, औ ज़लमू अनफुसहुम, या वो जुल्म करें अपने नफ्सों पर, ज़करुल्लाह, वो याद करते हैं अल्लाह को, फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, और वो अपने गुनाह की बख्शिश मांगते हैं, अपने गुनाह की मग़फ़रत तलब करते हैं। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा, और कौन है गुनाहों को बख्शने वाला, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, वलम युसिर्रू, और वो इसरार नहीं करते, अला मा फ़अलू, उस गुनाह पर जो वो करते हैं, वहुम यअलमून, और वो जानते हैं। यहाँ पे जो आयात हैं, इससे पहले जो आयात गुज़री थी पिछले सबक में जो हमने पढ़ी, अहले जन्नत की सिफ़ात का बयान था। अहले जन्नत कौन लोग हैं, पिछली आयात में इनका तज़किरा हो चुका। मोमिनीन, मुत्तकीन का, जन्नतियों का, उन लोगों की सिफ़ात का कि वो लोग कौन थे जो जन्नती हैं, जो मुत्तकीन हैं। वो लोगों को माफ़ करने वाले हैं, गुस्सा आने पर बर्दाश्त करते हैं, आसानी में हो या तंगदस्ती में वो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। तो इस आयत मुबारका में भी इसी चीज़ को बताया जा रहा है कि अहले जन्नत ये ऐसे लोग हैं जब इनमें से किसी से कोई भी किसी तरह का गुनाह हो जाता है या वो अपनी जान पर जुल्म कर बैठते हैं, यानी किसी भी तरह का कोई भी गुनाह हो जाता है, तो ये लोग अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह को याद करते हैं यानी कि अपने गुनाह पे नदामत होती है, इनको नादिम होते हैं, फिर अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। बहुत ज़बरदस्त आयत मुबारका है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि जन्नती वो लोग हैं जिनसे कभी गुनाह हुआ ही नहीं या कभी गुनाह हो नहीं सकता। ये इंसान की बस की बात नहीं, कहीं ना कहीं इंसान से कोताही हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कि जिसकी ज़ात गफ़ूर और रहीम है, उसने बता दिया कि अहले जन्नत की सिफ़त ये भी है, अगर उनसे कोताही हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, वो लोग उस पर डटे नहीं रहते, वो रजू इल्लाह करते हैं, अपने अल्लाह की तरफ रजू करते हैं, मग़फ़रत तलब करते हैं और अल्लाह के हज़ूर गिड़गिड़ाते हैं। और वैसा करते हैं जिनके, ये क्यों इस तरह करते हैं, उनके दिल में खौफ खुदा होता है कि हमने रोज़े माशर अल्लाह के सामने हाज़िर होकर उसको जवाब देना है, तो फ़ौरन अल्लाह को याद करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अल्लाह की ज़ात है जो गुनाहों को माफ़ करती है, उसके सिवा कोई नहीं है। फिर आयत मुबारका में ये भी है कि कौन है अल्लाह के सिवा जो गुनाह माफ़ करे। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, यानी कौन है जो मग़फ़रत करे, बख्शे गुनाहों को, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। फिर मुत्तकी और जन्नतियों के बारे में ये भी है कि अगर उनसे कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो वाला में युसिर्रू, वो उस पर इसरार नहीं करते। इसरार करने का मतलब कि वो बार बार उस गुनाह को करते नहीं हैं। युसिर्रू, वो उस पर डटाई नहीं करते, डटे नहीं रहते, अड़ नहीं जाते उस पर। वहुम यालमून, और वो जानते हैं, यानी कि वो जानते हैं अगर हम बार बार इस गुनाह को करेंगे तो ये इसका अंजाम अच्छा नहीं है। आखिर रोज़े माशर हमें अल्लाह के सामने हाज़री देनी है और हमें इसका अंजाम फिर भुगतना पड़ेगा, इसलिए वो लोग ऐसी चीज़ों से बाज रहते हैं। फिर जो जितने भी लोग हैं वो जब ऐसी चीज़ों से, इन तमाम चीज़ों से ख़ुद की हिफाजत करते हैं तो फिर उनके लिए भी उनके रब की तरफ से इनाम भी बता दिया। और वो कौन सा इनाम है कि उनके रब की तरफ से उनके लिए मग़फ़रत है और जन्नत का वादा है। अगली आयत में यही है कि उलाइका जज़ाओहुम, यही वो लोग हैं,
ان کا بدلہ، ان کی جزا مغفرات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے کس چیز کا ہے، کس چیز کا وعدہ ہے، جزا میں کیا چیز ہے، مغفرت ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وجنات اور جنت ہے، باغات ہیں، تجری من تحتیہا الانہار کہ بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، ونعم اجر العاملین اور کیا ہی خوب اجر ہے عاملین کا، عمل کرنے والوں کا۔ اب یہاں عاملین سے وہ عامل بابا یہ لوگ نہ سمجھ لیجئے گا، عاملین سے مزدوری محنت کرنے والے مراد ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کی خود ہی تعریف کر رہے ہیں کہ ونعم اجر العاملین، یہ جو عمل کرنے والے لوگ ہیں کیا خوب ان کا اجر ہے، بہتر اجر میں ہوں گے۔ اور یہ عمل کون سا ہے، یہ کس چیز میں محنت کرتے ہیں، یہ ریاضت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی مشکل ان کے سامنے آ جائے تو وہ اللہ کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں، سجدوں میں راتوں کو اٹھ کر سجدے کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو یہ ہیں وہ اللہ کے نیک بندے۔ قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق گزر چکی، من قبلکم تم سے پہلے، سنن طریقوں کو بھی کہا جاتا ہے، طریقے کو کہتے ہیں، واقعات کو کہتے ہیں۔ قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق کے گزر چکی تم سے پہلے بہت سے واقعات، ہو چکے تم سے پہلے بہت سے واقعات۔ فسیروا فی الارض، پس چلو تم زمین میں، فانظروا پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ یعنی کہ یہ جو بتایا گیا ہے یہاں پہ کہ تم لوگ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ماضی کی قوموں کے واقعات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو انبیاء کے جھٹلانے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی، جیسے کہ قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح۔ اللہ مومنین کو نصیحت کر رہے ہیں کہ وہ زمین میں سفر کریں، ان قوموں کے آثار سے عبرت حاصل کریں تاکہ ان کے انجام سے سبق سیکھ سکیں، یعنی کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، کس چیز کے حوالے سے وہ سبق سیکھ سکیں، اس حوالے سے کہ وہ کتنے ہی مضبوط لوگ تھے، کس قدر قدآور لوگ تھے، ان کے پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے رہنے کے لیے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، لیکن اللہ کا جنہوں نے انکار کیا، انہوں نے جھٹلا دیا، اللہ کو جھٹلایا، اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا، اللہ کے انبیاء کو جھٹلایا، تو پھر ان کا انجام کیسے ہوا کہ آج ان کے رہنے کی جگہ کھنڈرات کی صورت میں پڑی ہوئی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ وہاں جاؤ، چلو پھرو زمین میں، سیر کرو، دیکھو ان کا کیا انجام ہوا۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان لوگوں کے لیے ہے، وہدی ہدایت، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے، ہدایت، اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہر ایک کے لیے ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل رہنمائی ہے جو انسانیت کو صحیح راستے کی طرف گامزن کرتی ہے۔ مومنین کے لیے یہ ایک نصیحت بھی ہے کہ وہ اللہ کی باتوں کو سنجیدگی سے لیں اور ان پر عمل کریں، عمل پیرا ہوں ان پر۔ وَلَا تَهِینُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ تم لوگ سست پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا اور نہ ہی غمگین ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اور تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین اگرچہ تم ایمان والے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں غزوہ احد کا واقعہ چونکہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ جس میں ذکر تھا کہ مسلمانوں کی جو عارضی شکست کا جو سبب جو چیزیں بنی تھی، یعنی کہ اس جہاد میں مسلمانوں کی بعض کوتاہیوں کے سبب یہ چیز ہو گئی کہ ابتدائی فتح کے بعد پھر مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ آئندہ کے لیے کمزوری میں نہ پڑو، سستی میں نہ آؤ، تم سستی کو اپنے پاس بھی نہ آنے دو، گزشتہ پر رنج و ملال نہ کرو، اور آئندہ جو مستقبل ہے اس کے لیے اپنے آپ کو بہتر طریقے سے تیار کرو۔ ان یمسسکم
کرہن، اگرچہ پہنچے تمہیں کوئی زخم، اگرچہ پہنچا ہے تمہیں زخم، فقد مسل قوما، تحقیق کہ پہنچ چکا ہے ایک قوم کو، کرہن زخم، مثلہ اسی کے مثل، وتلک الایام نداولوہا، وتلک الایام، اور یہ دن ہے، نداولوہا بین الناس، ہم باری باری بدلتے ہیں ان کو لوگوں کے درمیان، ولیعلم اللہ الذین آمنوا، اور تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنکم شہداء، اور تم میں سے بہت سے لوگ، یعنی کہ کچھ ایسے لوگ، وَيَتَّخِذَ، اور بنائے تم میں سے شہداء، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ظالموں کو۔ تو یہاں جو آیت مبارکہ ہے اس کے متعلق یہاں آیت میں کس چیز کا ذکر آ گیا ہے؟ اس میں اس چیز کا ذکر ہے کہ تم لوگ اگرچہ اس چیز سے تم پریشان نہ ہونا، ایسی چیزوں سے کہ یہ جو تمہیں زخم پہنچے ہیں، اگر تم کو زخم پہنچا ہے تو ان کو بھی، جو تم سے پہلے گزر چکے لوگ، ان کو بھی اس طرح کے زخم پہنچ چکے ہیں۔ ہم ان ایام کو باری باری بدلتے رہتے ہیں جس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں، یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں ایک اہم ضابطہ اصول کی طرف رہنمائی فرمائی، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت اس عالم میں یہی ہے، سختی، نرمی، دکھ، سکھ، تکلیف، راحت کے دنوں کو لوگوں کے درمیان عدل بدل ہوتا رہتا ہے، یہ تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے کسی باطل قوت کو عارضی فتح، کامرانی حاصل ہو جائے تو اس جماعت کو اس سے بد دل نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہمیں شاید ہمیشہ ہی شکست رہے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس لیے بھی، یعنی کہ یہ جو شکست ہوئی ہے یہ اس لیے بھی ہے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پاک کر دے، وَلِيُمَحِّصَ، پاک کر دے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور وہ مٹا دے کافروں کو۔ یعنی کہ یہ جو شکست آنا ہے یہ بھی عارضی طور پہ یہ اسی لیے تھا تاکہ اس میں جانچ لیا جائے کہ کون حقیقت میں ایمان والے ہیں۔ مسلسل اگر فتوحات ہوتی رہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ تو کہیں گے تو یہ ایمان میں، یعنی کہ وہ کہیں گے ہماری تو موجیں لگی ہوئی ہیں، جنگ جیت گئی اور مال غنیمت بھی مل گیا، یہ سارا کچھ۔ اب یہ جو شکست عارضی طور پہ ہوئی ہے اس سے پتہ چل گیا حقیقت میں کون لوگ جو ایمان والے ہیں، اور ان میں منافقین کون تھے۔ منافقین سے ایمان والوں کو پاک کرنا یہی مقصد ہے۔ ام حسبتم، کیا تم لوگ گمان کرتے ہو، کیا تم نے سمجھ لیا ہے، ان تدخلوا الجنت، یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یعلم اللہ الذین، اور ابھی تک معلوم نہیں کیا، جانچا نہیں اللہ نے، الذین، ان لوگوں کو، جاہدوا منکم، تم میں سے جو لڑنے والے ہیں، ویعلم الصابرین، اور نہیں معلوم کیا کہ کون ہے ثابت قدم رہنے والے۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں کس چیز کا تذکرہ، کس چیز کے بارے میں آ گیا کہ یہ آیت ایمان والوں کی آزمائش کی بات کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ جنت کا وعدہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جہاد اور صبر میں ثابت قدم رہیں، اور یہاں جہاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنی ہوتی ہے۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ مومنوں کو اپنی آزمائشوں کا سامنا کرنے اور ثابت قدم رہنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، تم نے آرزو کی موت کی، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوہ، اس سے پہلے کہ تم اس سے ملاقات کرو، فقد رأیتموہ، اور تحقیق اب تم نے دیکھ لیا، وانتم تنظرون، اور تم آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں نے کبھی موت کی آرزو کی تھی، مگر جب جنگ کے میدان میں ان کا سامنا موت سے ہوا تو وہ اس کے خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ آیت انسان کی فطرت کو ظاہر کرتی ہے، جب عملی طور پر بات سامنے آتی ہے تو اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ یہ آیت ایک یاد دہانی ہے
کہ مومن کے لیے ہمیشہ مومن جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں مشکلات کو جھیلنے کے لیے انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ یہ جو آیات ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنے، آزمائشوں کو قبول کرنے، ماضی کے واقعات سے سبق سیکھنے کی تعلیم دیتی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی مضبوطی اور صبر پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں آج ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔